और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल-कहफ, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। ये सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, इसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर ये किताब और नहीं रखी उसमें कोई कजी, ठीक सी ताकि डराए सख्त अजाब से उसकी तरफ से और खुशखबरी सुनाए मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल कि उनके लिए है अजर बहुत उम्दा, रहेंगे वो जिसमें हमेशा। और डराए उन लोगों को जो कहते हैं बना लिया है अल्लाह ने बेटा, और मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम अन यकुलूना इल्ला काज़िबा, कि नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म के ना उनके बाप दादों को था, बड़ी सख्त है ये बात जो निकलती है उनके मुंह से, और नहीं कहते मगर वो बात शायद कि तुम हलाक कर लो अपने आप को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे अगर ना ईमान लाए वो इस कलाम पर मारे गम के। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन में है जीनत इसके लिए, ताकि हम आजमाइश करें कि इनमें से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और यकीनन हम बना देंगे जो कुछ इस जमीन पर है साफ मैदान बंजर। और क्या तुम ख्याल करते हो कि साबेगार और लोह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब बना ली चंद नौजवानों ने गार में तो कहने लगे हमारे रब अता फरमा हमें अपनी तरफ से रहमत और मुहैया कर हमारे मामलात में। तो पर्दा डाल दिया हमने उनके कानों पर गार में कई साल तक, फिर उठाया हमने उनको ताकि मालूम करे कि किसने दोनों जमातों में शुमार किया जितना वो रहे इसकी मुद्दत को। हम बयान करते से इनके हालात सही सही, बेशक वो थे नौजवान जो ईमान लाए अपने रब पर, और ज्यादा दी हमको हदायत और मजबूत कर दिया हमने दिलों को। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा रब है जो रब है आसमान और जमीन का, हरगिज न पुकारेंगे इसके सिवा कोई माबूद, वरना कहेंगे हम इस वक्त गलत बात। ये लोग हमारी कौम के उन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा माबूद, क्यों नहीं लाते ये इसके माबूद होने पर कोई खुली दलील। तो कौन ज्यादा जालिम है इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब किनारा कर लिया तुमने इनसे और जिनकी इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, तो चल रहो इस गार में, वसी कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। और तू देखे सूरज को जब वो तुलू हो और सिमट जाए उनके गार से दानी तरफ, और जब गुरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाईं तरफ, और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। ये है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हदायत दे अल्लाह तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और तू ख्याल करे उनको कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते हैं हम उनको दाएं तरफ और बाएं तरफ, और उनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के धाने पर, और अगर झांक कर देखे तो उनको तो पलट जाए इसे भागकर और आ जाए इनसे दहशत में। और इसी तरह उठाया हमने उनको ताकि दरियाफ्त करें आपस में। कहा एक कहने वाले ने इनमें से कितनी मुद्दत तुम यहाँ रहे? उन्होंने कहा कि हम रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा तेरा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम, तो भेजो अपने से किसी को देकर अपना रुपया शहर की तरफ, ताकि वो देखे कि कौन सा है उम्दा खाना, तो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना इसमें से, और एहतियात बरतना कि कहीं किसी को पता न चल जाए तुम्हारे हाल का। यकीनन वो अगर दस्तरस पाले तुम पर तो संसार कर दे तुम्हें, या लौटाए तुम्हें अपने दीन में, और हरगिज नहीं तुम फला पाओगे इस वक्त कभी भी। और इसी तरह खबरदार कर दिया हमने इनके हाल से लोगों को, ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत नहीं है कुछ शक जिसमें। जब वो झगड़ने लगे आपस में उनके बारे में तो कहने लगे कि बना दो इनके ऊपर अमारत, इनके रब खूब वाकिफ है इनके हाल से। कहने लगे वो जो गलबा रखते हैं उनके मामले में कि बनाएंगे हम उनके ऊपर एक मस्जिद। कहेंगे वो कि 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था, बास कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, बेतुकी बगैर जाने बात। और बास कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब खूब वाकिफ है उनकी गिनती से, नहीं जानते उनके बारे में मगर थोड़े ही लोग। तो ना झगड़ा कर उनके मामले में मगर एक सरसरी बहस, और ना दरियाफ्त कर उनके बारे में इनमें से किसी से, और ना हर
ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9، اور کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، اس میں معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی، اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں ان کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کرے تو داد رسی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانند جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر، عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال، دو شخص دیے تھے ہم نے ان سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے انہوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے۔ اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں، تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھرا اس کے پھل کو عذاب نے، تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ اس پر جو خرچ کیا تھا اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے، وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا، پھر اڑاتی پھرتی سے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی، اور باقی رہنے والی تو نیکی ہے جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ
لحاظ سے اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم اسے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان اور زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے یقیناً وہ گرنے والے اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائیے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55 اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی کے پاس ہدایت اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات میں کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا یا آ جائے ان پر عذاب سامنے، اور نہیں بھیجے ہم نے ان کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہیں میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی، اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہے بستیاں ہلاک کر دیا ہم ان کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، ہاں چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی؟ کہا اس نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر، نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے؟ کہا اس نے کہ تو پائے
پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے ثابت، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے پس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس نے اس میں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں کہ غرق کر ڈالے اس میں سواروں کو؟ یقیناً کی ہے تو نے بڑی بھاری بات۔ کہا خضر علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا میں نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہ مؤاخذہ کر میرا اس پر جو بھول ہوئی مجھ سے، اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی مشکل۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ اس نے کہا کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک معصوم جان کو بغیر قصاص کے؟ یقیناً کی ہے تو نے بہت ناپسندیدہ بات۔ انشاءاللہ اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس پارہ میں ہم نے دو باتیں بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ایون ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یوزلی ہم بات کہتے ہیں نا کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظری لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا پھر ان کی کبھی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، جس کی بھی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً اس کے لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا۔ اب کیونکہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ جاؤ گے تو ایک وعدہ کرو کہ تم کسی بات پہ کوئی کویسچن نہیں کرو، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ لیکن خضر علیہ السلام نے اسی وقت حضرت موسیٰ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم کیسے صبر کر سکتے ہو کیونکہ تم غائب نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کروں گا اس میں اچھائی اور برائی کیا ہے، تو تم کیسے اس میں صبر کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم مجھے صبر نہیں پاؤ گے۔ تو اب دیکھیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ان سے پوچھتے ہیں بار بار جب بھی وہ کوئی چیز کرتے ہیں، جب کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش آتا ہے، تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا اس نے، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھ سے یقیناً تو ہرگز نہیں کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر میں پوچھوں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو نہ ساتھ رکھ مجھے اپنے، یقیناً پہنچ گیا ہے تو میری طرف سے عذر کو۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے ایک گاؤں والوں کے پاس تو کھانا طلب کیا ان سے، تو انکار کر دیا انہوں نے کہ ضیافت کریں ان دونوں کی۔ پھر پائی انہوں نے وہاں ایک دیوار، چاہتی تھی کہ گر پڑے تو سیدھا کر دیا اس کو۔ اس نے کہا اگر تو چاہتا تو ضرور لے لیتا اس کا معاوضہ، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو یہ لگا کہ ہمیں اتنی بھوک لگی ہوئی، اگر ہم اس کا معاوضہ لیتے تو ہمیں کھانا مل جاتا۔ اور کہا خضر علیہ السلام نے کہ اب علیحدگی ہے میرے اور تمہارے درمیان، میں ضرور بتا دیتا ہوں تجھ کو حقیقت ان باتوں کی نہ کر سکا جن پر تم صبر۔ رہی وہ کشتی کہ تھی وہ غریب لوگوں کی جو مزدوری کیا کرتے تھے دریا میں، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور تھا ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ جو چھین لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے سکے۔ اور رہا وہ لڑکا تو تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ ڈال دے گا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں، تو ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے ان کو ان کا رب جو بہتر ہے اس سے پاکیزگی میں اور زیادہ قریب ہو صلہ رحمی میں۔ رہی وہ دیوار سو تھی وہ دو لڑکوں کی جو دونوں یتیم تھے شہر میں، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان کے لیے، اور تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی۔ اب غور کیجیے اس بات میں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ان کا باپ جو تھا، حالانکہ یتیم بچے تھے، باپ فوت ہو چکا تھا، لیکن اس باپ کی نیکی اپنی اولاد کے سامنے کیسے آتی ہے؟ تو چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو اور نکال لے اپنا خزانہ، یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا یہ میں نے اپنے اختیار سے، یہ کر سکا جن پر تو صبر۔ اور پوچھتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہ میں سناتا ہوں تجھے اس کا حال۔ بے شک اقتدار دیا تھا ہم اس کو زمین میں، اور عطا کیا تھا اس کو ہر طرح کا سامان۔ اور آیت نمبر 85 تو کیا اس نے سفر کا ایک سامان، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو